अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन फरीदुद्दीन। दानिश कदा में खुश आमदीद। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक जेना लब्बे 6वां ते पंजों ही जांदे मुक। नाजरीन, आज के दौर के अंदर जो हमारी सोसाइटी के अंदर मुश्किल वक्त चल रहा है, उसके अंदर लोगों को कारोबार, रोज़गार और बहुत सारे मामलात का सामना है। आज के दानिश कदा के अंदर हमने जिस शख्सियत को इनवाइट किया है, आप वेलकम टू द दानिश कदा उस्मान महमूद साहब। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के और रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे दानिश कदा में इनवाइट किया, और मेरे ख्याल में आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये हमारी जो सोसाइटी के लिए और हमारी जितने भी तबके हैं उन सबके लिए बड़ा अच्छा और प्रमोटिंग काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपके साथ मिल के इंशाल्लाह इसको मज़ीद काम को बढ़ाएंगे। अच्छा, तो और जो है जैसे कि दानिश कदा आपका एक जो प्रोग्राम है, ये मैं देखता भी हूँ, और आपने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, और वो उनसे बड़े फ़ायदे हुए हैं हमारी जो है रहीमिया खान कम्युनिटी को। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आपने रिसेंटली बहुत बड़ा सोशल वर्क किया, लोगों को अलाइन किया, चीज़ों को इकट्ठा किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट की, चैम्बर ने, आपकी पूरी एसोसिएशन ने। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी सोसाइटी के अंदर किन चीज़ों की कमियां हैं और हमें किन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा? देखिए, जैसे कोरोना एक जो हमारे ऊपर एक वायरस आया है, ये वबा आ गई है, ये जो है अजाब आया है समझ लें हमारे ऊपर। तो पहले तो मैं ये आपके जो चैनल से स्टार्टिंग में यहीं से करूँगा कि मैं सबको मैसेज ये दूँगा कि ये एक बीमारी हमारे ऊपर आई है, आफत आई है। तो सब कुछ भूल के जो हमारा गरीब तबका है, मजदूर तबका है और लेबर क्लास तबका है, जो भी है, जो ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद करें बगैर सोचे कि वो ज़रूरतमंद है नहीं है। देखें, ये हम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। इसमें आप या मैं नहीं जानते कि वो ज़रूरतमंद है या नहीं। और ख़ास तौर पे जो ऐसे सफ़ेद पोश रहे हैं या लोग हैं जो सामने नहीं आ सकते, जो मांग नहीं सकते, आप उनको ढूंढें और ढूंढ के उन तक खाना, राशन पहुंचाएं। सबसे जो मेन ज़रूरत है वो है खाना। बाकी ये सैनिटाइज़र, ये चीज़ें सारी डिफरेंट अलग कैटेगरी में आती हैं। जिस गरीब इंसान को खाना मिल जाएगा तो उसका एक वो जो सिस्टम है वो चल जाएगा। दूसरा ये सवाल का काम भी है। तो अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट ये था कि हमने रहीमिया खान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल पे जाके 10,000 से 12,000 घर का जो राशन है, फी मतलब घर जो होता है, वो हमने डोनेट किया है। हमारी इंडस्ट्रीज़ ने, एसोसिएशन इसमें सारी इन्वॉल्व होती हैं, और जो हमारे ज़िले अंजुमन ताजरान हैं, बाकी जितने भी हमारी ताजरान हैं, उन सब ने भी जो है वो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है सब मिल के ताउन किया है। और मैंने, चूँकि ये बताने वाली बात नहीं होती मगर आपका क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे साथ जो जंग लड़ रहे थे वो पैरामेडिकल स्टाफ था आपका, सबसे जो फ्रंट पे जो फाइट कर रहे थे। पुलिस थी, रेंजर्स थी, आपके बाकी इदारे थे। तो हमने उनको भी मास्क, सैनिटाइज़र और जो सैनिटाइजेशन गेट उनको प्रोवाइड किए हैं, उनको मास्क प्रोवाइड किए हैं, उनको हमने जो आपकी किट्स होती हैं वो प्रोवाइड की हैं। तो मेरी आप सबसे ये भी दरख्वास्त है कि आप उनको भी अपने जो है वो डोनेशंस में, चैरिटी में उनको भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि वो हमारे लिए फ्रंट पे फाइट कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीडिया। देखिए, मीडिया इस टाइम फ्रंट फाइट कर रहा है सबके साथ। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू मीडिया मिल रही है या चैनल्स की मिल रही है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि इन हालात में आप सब लोग जो है, जितने भी मुखिर हजरात हैं जिनके जो ये काम कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। अच्छा उस्मान साहब, ईद आने वाली है, खुशियाँ दोबारा होने वाली है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वही खुशियाँ दोबारा आएँ और हमारे कारोबार दोबारा उसी तरह चल उठें। बेसिकली ये हमारा जो मकसद है दानिश कदा में आपको बुलाने का, और दानिश कदा से लोग ये कंसेप्ट लेते हैं नाजरीन कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ दानिश, शऊर और इल्म की बात की जाएगी। तो आज के दौर के अंदर जो इल्म है, जो दानिश है, वो यही है कि एक दूसरे की फलाह है, एक दूसरे की बहबूद है। तो जो कारोबारी हजरात होते हैं वो देने वाला हाथ होते हैं। अल्लाह ने इनको एक ख़ास अहमियत दी होती है सोसाइटी के अंदर, और इनको सबकत ले जाने का दर्जा दिया होता है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं। और इनको मुतहर्रिक करना ही हमारा असल में मोटिव है इस प्रोग्राम के थ्रू, कि मैं इस पूरी सीरियल के अंदर आजकल कारोबारी हजरात को ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, ताकि वो लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी ज़ाहिर करें और लोगों के साथ हमदर्दी का जज्बा ज़्यादा रखें। तो जो ईद आ रही है,
عید کے حوالے سے کافی سارے کاروبار ایسے ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے روزگار منسلک ہیں, تو کاروبار کو کھولنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ابھی گورنمنٹ نے کپڑوں کا کاروبار کھولنے کا کہہ دیا ہے, اور کافی سارے کاروبار ایسے ہیں جو درزی حضرات ہیں ہمارے جو سلائی کا کام کر رہے ہیں, گارمنٹس کی شاپس ہیں, جوتوں کا کاروبار ہے, الیکٹرانکس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور ہماری گھر کی استعمال کی کراکری کی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں ان آئٹمز ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا آواز اٹھانا چاہیں گے؟ دیکھیں جیسے کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ لاک ڈاؤن ریلیز کر دیا ہے, اس کو کچھ شاپس جو ہے وہ کھول دی ہیں اور کچھ کو بھی پینڈنگ کیا گیا ہے. تو اس میں میرا یہ میسج ہے, سب سے پہلا میسج تاجران کے لیے ہے کہ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں, جو غریب ہے وہ پس چکا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ جو اپنی پروفٹ ریشو تھوڑی کم کر کے آپ غریب کی سپورٹ کریں. سب سے بڑی سپورٹ آپ جو ہے وہ یہ کر دیں گے جس سے آپ کا معاشرے میں کافی حد تک جو غربت ہے وہ کم ہو جائے گی. سیکنڈلی جب آپ شاپ کھول لیں اپنی, دیکھیں کرونا بیماری تو ہے, وہ ختم تو نہیں ہوئی, وہ ویسے ہی وبا ہے جیسے چل رہی تھی. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی اچھائی ہے کہ اس نے جو ہے اپنے تاجران کے لیے اور ہماری جو ایسوسیشن ہیں جتنی بھی ہیں, ہم سب نے محنت کر کے اسٹیپ فارورڈ لیا ہے کہ ہم شاپس اوپن ہو گئی ہیں. تو آپ کو یہ ایس او پی ان پہ عمل کریں. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کاروبار طبقہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر, اور میں اس کا جتنا شکر ادا کریں اللہ سے اتنا کم ہے. تو میری جو کاروبار طبقہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, جتنے بھی میرے بزرگ ہیں, ان سب سے یہ اپیل ہے کہ دیکھیں عید ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور وہ میرے خیال میں خوشی منانے کا ہر انسان کو حق ہے, ٹھیک ہے. تو میرا یہ ان سے اپیل ہے کہ اس خوشی میں آپ غریبوں کا ساتھ دیں, ان کو کپڑے دیں, ان کو دیکھیں نیا کپڑا پہننا ایک سنت ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نئے ان کو کپڑے دیں, ان کی خوشی میں شامل ہوں. جب ایک غریب خوش ہوتا ہے نا, تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے آپ سے, اور آپ کا دل سے آپ کو آواز آتی ہے کہ واقعی وہ انسان خوش ہوا ہے. تو میرے خیال میں غریب کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں بچے ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, وہ مجبور ہیں اس ٹائم. میں اپنی انڈسٹری کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو میری انڈسٹری تھی اس ٹائم اگر میں ہوتا تو میرے پاس 200 بندہ کام کر رہا ہوتا, تو جو آج نہیں ہے ڈیو ٹو کرونا, ڈیو ٹو ایشوز, یہ ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میری جتنے بھی کاروبار طبقات ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے پہلے اپنے مزدوروں کو دیکھیں جو آپ کی ٹیریٹری میں ہیں, پھر آپ ٹیریٹری سے باہر بھی جائیں اور ان کی مدد کریں, ان کو عید اچھی بنائیں. میں دانش آپ کے جو پروگرام ہے اس سے ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے الیکٹرانکس اور جتنی بھی آئی ٹی چیزیں ہیں, موبائل ہو گئے, الیکٹرانکس ہو گئی, وہ بزنس جو کمیونٹی ہے وہ بہت افیکٹ ہوگی. اور میرے خیال میں وہ اس کا جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا جو کسٹمر ہے وہ ہارڈلی 5 to 6% ہوتا ہے پر ڈے میں میکسیمم. تو میری آپ کے جو پروگرام ہے اس کے تھرو ایک میسج دینا چاہتا ہوں میں گورنمنٹ کو کہ وہ آپ اس ادارے کو کھولیں, اس جو شاپس ہیں ان کو کھول کے ایس او پی بنا کے ان کو میرے خیال میں چلانا چاہیے, کیونکہ الیکٹرانک, آئی ٹی اور موبائلس جو ہیں وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے خیال میں ادھر اتنا وہ رشی ایریا نہیں ہوتا, وہ ایک نارمل سی شاپ ہوتی ہے, اس میں بڑا ایک سسٹمیٹکلی جو ہے موبائل جو کہ پرچیز ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو گورنمنٹ چاہیے کہ اس ادارے کا جو تاجران برادری ہے ہماری, وہ موبائل سے ریلیٹڈ یا الیکٹرانک سے ریلیٹڈ یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں سارے وہ کرنا چاہیے. اچھا عثمان صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ کا جو کاروباری حلقہ ہے اس کے اندر آپ کے پاس تقریباً 200 کے قریب لیبر کام کر رہی ہوتی تھی اور آج کل کام نہیں کر رہی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کیا اپنا شارٹ یا اپنے امپلائیز کو فارغ کیا ہے, یا کیا سلسلہ ہے؟ سر نہیں, جو ہمارے پرماننٹ امپلائیز ہوتے ہیں پرماننٹ, ان کو تو ہم نے فارغ نہیں کیا, بلکہ انفیکٹ ہم ان کو ایڈوانس سیلریز دے رہے ہیں تاکہ ان کا سسٹم اور عید اچھی چل سکے, بونس دے کے ان کا سسٹم چل سکے. جو ایشو آ رہا ہے بیسکلی میں فلور مل ریلیٹڈ بزنس ہے میرا اور کاٹن جیننگ ریلیٹڈ بزنس ہے. تو فلور ملز میں یہ ایشو آ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ویٹ کی جو ہے وہ پروکیورمنٹ آئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی, اور پالیسیز بنی ہیں. اس پالیسی میں یہ پالیسی آئی تھی کہ 72 آورس کی جو ویٹ ہوگی وہ فلور ملرز اپنی مل میں رکھ سکیں گے اور اس کو گرینڈ کر کے آٹا مارکیٹ میں دے سکیں گے, کیونکہ آٹا ہر انسان کی ضرورت ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, چاہے وہ جوان ہے, آٹا اس کی نیڈ ہے. مگر جیسا کہ ہمارے حالات چل رہے ہیں, پریزنٹ حالات چل رہے ہیں فلور ملرز کے, تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, بہت ہی میں اس ورڈ کیا ہے اس کا بہت ہی برا ہے.
مطلب ایک میں انڈسٹریلسٹ ہوں اور میری پگڑی اچھالی جا رہی ہے, میری عزت اچھالی جا رہی ہے, مجھے کبھی کسی لقب سے پکارا جا رہا ہے, کبھی کسی لقب سے پکارا جا رہا ہے, اور ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسی کوئی نہیں ہے, وہ اپنی پالیسی کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتے. اب 72 آورس کی پالیسی بنائی انہوں نے, ٹھیک ہے, اس میں ہمارا روزگار بھی لگا ہوا تھا, مزدور بھی کام کر رہا تھا, اور سسٹم بڑا پریکٹیکلی چل رہا تھا. چونکہ ان کا ہدف تھا رحیمیہ خان کا, میں رحیمیہ خان کی کیونکہ بات کروں گا, تو وہ تھا 18 لاکھ بوری کا ہدف پرچیزنگ کا. تو 86 سے 87% پرچیزنگ آج کی ڈیٹ تک ہو چکی ہے. اس کے باوجود ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں, ہماری آٹے کی گاڑیاں پکڑ لی جاتی ہیں, ہمارے مینیجروں پہ پرچے دے دیے جاتے ہیں, ہمارے مینیجر سیف نہیں ہیں, ہم سیف نہیں ہیں, ہمیں چور بنا دیا جاتا ہے. تو ہماری جو پگڑی اچھل رہی ہے, اور میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی, اور ایک انڈسٹری میں تقریباً 300 سے 400 بندہ کام کر رہا ہے, اور ہمارے رحیمیہ خان میں 65 فلور مل رہے ہیں. تو دیکھیں, انسان جو کاروبار کرتا ہے نا, وہ کرتا ہے اپنی عزت کے لیے. سب سے پہلے عزت ہوتی ہے, پھر کاروبار ہوتا ہے. تو جب ہماری عزت ہی نہیں رہے گی, ہمارا کاروبار کرنے کا فائدہ ہوتی ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پروکیورمنٹ کے لیے, دیکھیں یہ فورم نہیں ہے گفتگو کا بے شک, مگر میں بڑا دکھی ہوں, تو میں نے آپ کے جو توسط سے آپ کے جو چینل ہے وہ تھرو بتانا چاہتا ہوں عوام کو, کہ عوام بھی سمجھے کہ ہم, اگر آپ ہمیں کہتے ہیں ہم آٹا مہنگا کرتے ہیں, تو ہم آٹا مہنگا کیوں کرتے ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی, اس کو فالو نہیں کر رہی, اس SOPs کو فالو نہیں کر رہے. پھر آپ اٹھتے ہیں اور ہماری مل میں آتے ہیں, ہمارے مل پہ پرچہ دیتے ہیں کہ 10 ادارے آپ نے ہمارے اوپر لگا دیے ہیں. دیکھیں, ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, اتنی مہنگی انڈسٹری ہے, یہ سرمایہ ہے ہمارا, ہمارے بچوں کی روزی ہے. آپ ہمارے بچوں کی روزی جب ٹانگ ماریں گے, تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ 1 to 1 ہی آئیں گے نا. اکثر بات کی جاتی ہے کہ جو فلور مل والے ہیں وہ اسمگلنگ میں انوالو پائے جاتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے عثمان صاحب؟ یہ جو آپ نے بات کی اپنے پورے کاروبار کی, ہمیں ہسٹری سنائی اور جو آپ کو مشکلات آئی ہیں, لیکن مجھے بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اکثر یہ ہم نے دیکھنے میں, سننے اور پڑھنے میں آیا کہ یہ اسمگلنگ جو ہے, یہ کیا, آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر, پہلا کوشچن تو میرا آپ سے ہے. ماشاءاللہ آپ اچھے ادارے کے استاد ہیں, اور ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ انسان ہیں. تو واٹ از اسمگلنگ؟ اسمگلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی پروڈکشن کو کسی آؤٹ آف کنٹری انلیگل طریقے سے باہر, تو یہ دیکھیں نا, اسمگلنگ کا مطلب پہلے ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اسمگلنگ ہے. دیکھیں, ہمارا کاروبار ہے سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں اور پنجاب میں. فلور ملز کو جب فلور مل لگتی ہے, اس کو اوپن ٹریڈ آل اوور دا پاکستان کا لائسنس ملتا ہے کہ آپ اوپن ٹریڈ ہم نے پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں, چاہے وہ گندم کی ہے, چاہے وہ آٹے کی ہے. تو جب ہم سندھ گندم یا آٹا بھیجتے ہیں یا بلوچستان میں بھیجتے ہیں, تو ہمیں اسمگلر بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہمیں یا تو SOP دے دیا جائے, لا دے دیا جائے کہ یہ پابندی ہے آپ کی, جو لا کہتا ہے کہ کسی قسم کی صوبہ بندی آپ نہیں کر سکتے کسی چیز کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لا کہتا ہے. آپ ہماری گاڑی سندھ جا رہی ہوتی ہے, آپ ہماری گاڑی پکڑتے ہیں, ہم آپ کے جو جتنے بھی یہ ادارے ہیں ہم پہ پرچہ دیتے ہیں مل پہ یا گاڑی پہ, اور بندے کو ہائر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اسمگلنگ بیسیکلی ہے آؤٹ آف کنٹری وہ چیز جائے وداؤٹ انٹیمیشن. ٹھیک ہے, انلیگل وے سے, یا گورنمنٹ کی سبسڈائز ویٹ جو ہمیں انہوں نے لاسٹ ایئر بھی دی, اور وہ جو ہر سال ہم لیتے ہیں, اور بیسیکلی گورنمنٹ ویٹ ہماری ہی لیتی ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے کہ وہ ویٹ کا آٹا بنا کے مارکیٹ میں غریب تک پہنچا سکے. وی آر دا سورس. اور ہم نے لاسٹ ایئر بھی گورنمنٹ کو اپنی پرائیویٹ گندم سے بھی جو ہے وہ آٹا دیا ہے گورنمنٹ کے کنٹرول ریٹ کے اوپر, اس کے اوپر ریٹ ہم نے آٹا نہیں بیچا پورا سال. ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیولی چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی. ہمارا ان کا ایک ساتھ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ اور فلور ملز کا کوئی جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے یا نہیں ہے, وہ ہم لوگ ایک ساتھ ہے, وہ چلتا رہے گا. مگر اگر ہمارا کاروبار چلتا رہے گا, اگر ہمیں اسمگلر کہتے رہیں گے یا ایسے الزامات ہم پہ یا مافیا ہم کہتے رہیں گے, تو میرے خیال میں ادھر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی سر. بالکل. اچھا, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں 2 سے 4 4 سے 8 اور 8 سے 16, اور ان کے اندر یعنی کہ بہت سارے کاروباری حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ کے اوپر بے بہا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بلکہ انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر اللہ کو پارٹنر بنایا ہوتا ہے. تو آپ بھی ہمارے پوری بزنس کمیونٹی اور بلکہ تمام افراد کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسپائرنٹ بزنس مین ہے, انٹرپرینیورشپ کرنا چاہ رہا ہے, آنا چاہ رہا ہے, تو آپ کس طرح لوگوں کو کاروبار میں؟ یہ تو ایک آپ کے قرآن پاک میں بھی ہے, اللہ سے تجارت کرو.
ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے نا, تو وہ اللہ کی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر, اس میں آپ کا یا میرا کوئی کمال نہیں, یہ آل بلیسنگ آف اللہ. تو میرے خیال میں جتنے بھی کاروبار حضرات ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی مجھ سے ریلیٹڈ ہیں جو جتنی بھی انڈسٹری, کوئی بھی انڈسٹری ہے, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہے چاہے بڑا کاروبار ہے, اس میں جو ہے کہ اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کھول لیا جائے نا, تو وہ آپ میرے خیال میں اس میں اگر ہاف ڈالیں گے تو آپ کو ٹرپل ہوگا واپس آئے گا. اور اللہ سے تجارت دیکھیں گے, اللہ سے جس نے تجارت کی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہے. تو میرے خیال میں اللہ کی راہ میں جتنا دیں اتنا کام. ناظرین, رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر عید کے اس موقع کے اوپر ہمیں فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے اچھائی اور یہ اللہ کے نام پہ دینے کا جو سلسلہ ہے اپنے گھر سے, اپنے رشتہ داروں سے, ہمسایوں سے شروع کرنا چاہیے, تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے, اور لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے, اور لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آ سکیں. ایک پرسنل کویسچن پوچھنا چاہوں گا آپ کو. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو دیکھتے ہیں, تو کیا آپ کا کوئی سیاست میں آنے کا پلان ہے فیوچر میں؟ دیکھیں ابھی فی الحال اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے, مگر میرا جو مقصد ہے وہ سیاست میں, فیوچر کسی کو نہیں پتہ ہوتا آپ نے کیا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بہتری کرے گا. میرا سب جو مقصد ہے وہ ہے انسانیت کی مدد کرنا, اور وہ میں چاہے کرونا تھا چاہے جو تھا, آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں فرنٹ پہ آ کے اپنے ٹیم لیڈرز کے ساتھ چیمبر میں, ہمارے ساتھ چودھری شفیق صاحب ہوتے تھے, عبدالرحمان مختار صاحب تھے, شوکت یار صاحب تھے, 3-4 لوگ فرنٹ پہ ہم لوگ فائٹ کرتے رہے پورے کرونا میں, اور ہائیسٹ پیک میں ہم نے اپنی جو عوام ہے رحیم خان کی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے تو میں اس غریب عوام کا, جو اپنی جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں یا کاروباری جتنی بھی کسی کا ایشوز ہیں, کیونکہ میرا ریلیٹڈ ہے پاکستان سولر ایسوسیشن پنجاب سے ایکٹیو ممبر ہوں, تو میں دن رات ان کے لیے محنت کرتا ہوں انشاءاللہ. اور فیوچر سیاست میں اگر ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو وہ بھی انشاءاللہ. اچھا عثمان صاحب, آپ کی ہابیز کون کون سی ہیں؟ سر آج کل تو میری ہابی ہے کہ گندم آئے گی گندم جائے گی, اور آٹا آئے گا آٹا جائے گا, کیونکہ آج کل ہمارا ایشوز چل رہے ہیں تھوڑے گورنمنٹ کے ساتھ, اور پروکیورمنٹ چل رہی ہے. ادر دین میری ہابیز یہی ہیں کہ بزنس میں, کیونکہ بزنس ریلیٹڈ بندہ ہوں, اور میرا جو مقصد ہے, میرے دل میں ایک جو ہے نا ایک خوف خدا ہے, میں غریب کو روتا ہوا نہیں دے سکتا. یہ میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بیسکلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چیز. تو میں سارا دن یہی آفس گھومتا پھرتا رہتا ہوں, یار کوئی مجھے مل جائے میں اس کی ہیلپ کر دوں. اور اللہ تعالیٰ, میری آپ سب کو ایک درخواست ہے کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے آپ کو اسے ڈبل واپس آتا ہے. یہ سمجھ آپ اس کو ادر ورڈ میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں, اللہ تعالیٰ سے ٹریڈ کریں, اور دنیا میں جو بھی کسی کو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا, کسی انسان نے کسی نے کچھ نہیں کیا. ناظرین, اللہ نے ہمیشہ اچھا سبب بنایا ہے, سوسائٹی کے اندر ایسے افراد ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتے ہیں. انہی میں سے عثمان محمود صاحب ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور جو ان کے مسائل ہیں ہم اپنی دانش کدا کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ گورنمنٹ تک بھی پہنچائیں گے, کہ جو فلور مل ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہمارے اناج کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے, ان کے معاملات کو جلد از جلد حل کیا جائے. اور اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ انٹرویو اور دانش کدا کا یہ سیشن اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور ہمیں یہ بھی اپنی رائے دیجئے گا کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر کس طرح کی شخصیات کو انوائٹ کرتے رہیں, تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر حق کی آواز بلند ہوتی رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.